ಕಿಸಾ ಸಂಗದಾದ ದಂ ಕಿಸಾ ಸಂಗದಾದ ಹವಾ ಕಿಸಾ ಸಂಗದಾದ ದಂ ಕಿಸಾ ದ ಹರಂ ಕಿಸಾ ದ زمزم ಕಿಸಾ ದ غنم ಕಿಸಾ ಸ್ತದ ಚಂ ಕಿಸಾ ದ ಕಿಸೆ ದೆ ನೋರೆ ಪ್ರೇಗಿದ ರಥ ಉಕ್ಕಡ ಬಸ್ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ ದ ಸನಂ ಸನಂ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ ದ ಸನಂ ಕಿಸಾ आज मेरे साथ यंग ब्लॉक में से यूथ में से एक ऐसे सिंगर मौजूद है जिन्होंने यूथ को ना सिर्फ सिंगिंग की तरफ मोटिवेट किया है बल्कि एक बड़ा न्यू ट्रेंड जो है वो सेट किया है मुख्तलिफ ज़ुबानों में। ये सिर्फ पश्तो के सिंगर नहीं है, इनको हम कोई भी ज़ुबान कह देंगे, बड़े मल्टीलिंगुअल से ये सिंगर है हमारे साथ। मेरे साथ आज सजाद खान साहब मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि सिंगिंग की तरफ इनका रुझान क्या था, क्या इनका सफ़र था। सजाद साहब, नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड में क्या पहले कोई सिंगर था या आप उसमें से यू आर द ओनली ब्लैक शीप? बात ऐसी है कि पश्तून कल्चर और पश्तून सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ मोहम्मद एजेंसी से, लेकिन पैदा मैं पेशावर में ही हूँ। और दूसरा ये कि पश्तून कल्चर में सिंगिंग की तरफ आना या मीडिया की तरफ आना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो कुछ कल्चरल बैरियर्स आपको जाने नहीं देती आगे। तो पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और फिर ऐसी फैमिली की मतलब सारी एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा काम कर रही हो और फिर आप उसमें जो है सिंगिंग की तरफ से कुछ बैरियर्स थी और मैं ही अकेला हूँ अपनी फैमिली से सिंगिंग फील्ड में। आपको फैमिली की तरफ से सपोर्ट बल्कि मैं मीडिया में ही पहला हूँ, कोई भी नहीं है मीडिया में, किसी का इस तरफ इस फील्ड में नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं है। आप कितने अरसे से सिंगिंग की तरफ? सिंगिंग से तो मैं मतलब बचपन से अगर मैं सोचूं तो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने परफॉर्म किया, लेकिन यह है कि ऑफिशियली जब मेरा गाना पहला रिलीज़ हुआ तो वो था 2012 में, फर्स्ट ऑफिशियल सॉन्ग जो कि लॉन्च हुआ था एक टीवी चैनल के ज़रिए। तो 2012 में मेरा फर्स्ट सॉन्ग। आप इतने पुराने मुझे लगते तो नहीं है, कितने पुराने? छोटा था ना मेरे ख्याल से उस टाइम मैं मैट्रिक में, हाँ मैंने मैट्रिक की थी 2012 में। ओह माय गॉड। तो वहाँ से जब करियर का आगाज़ हुआ तो फैमिली ने ये पुश नहीं किया कि वो एक, मैं हमेशा बात करती हूँ कि जो हमारे यंगस्टर होते हैं ना आजकल फैमिली को कहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, बड़ा कस के फोकस होता है उस पर, ये बात तो आई ही होगी फैमिली में? हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन बात ऐसी भी है कि अगर हम देखें तो मुख्तलिफ लोगों की अपना एक शौक़ होता है। हमें ये करना चाहिए, मतलब हमारे फैमिली जो है हमारे बारे में अच्छा ही सोचती है। फैमिली की तरफ से बच्चों पे ये प्रेशर होता था कि मतलब आप मीडिया में जा रहे हैं, लेकिन मीडिया में कुछ मसाइल ऐसे हैं जिनका हल हुकूमत के पास भी नहीं। मतलब हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि हमारे साथ हुकूमत का कोई सपोर्ट नहीं, तो इस वजह से फैमिली जो है ना आपको ज़्यादातर इस तरफ जाने नहीं देती। जब आप एजुकेशन में बिजी रहते हैं, जब आप फोकस करते हैं अपने स्टडीज़ पे, तो फिर आपको कोई थोड़ी सी छूट मिल जाती है, कहते हैं चलो आप थोड़ा सा। तो एज ए स्टूडेंट आप अच्छे थे अपने ग्रेड्स वगैरह में? एज ए स्टूडेंट्स तो अगर मैं कहूँ मतलब हमारे फैमिली में इतने ज़्यादा एजुकेशन का भी ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन ये था कि पढ़ रहे थे सारे। मतलब उसके बाद ये था कि मैंने जब मैट्रिक किया FM मैंने गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर से की, उसके बाद मैंने दोबारा से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ली और मैंने BA किया लाइन पोलिटिकल साइंस में, सेकंड पोजीशन मैंने ली कॉलेज में। उसके बाद मैं गया पेशावर यूनिवर्सिटी, MSc मैंने वहाँ से की 2019 में रिसेंटली। किस उसमें सब्जेक्ट? पीस इन कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में। अच्छा। पीस इन कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में मैंने की और सिल्वर मेडल मुझे मिला, सेकंड पोजीशन होल्डर पेशावर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने MS में एडमिशन किया और मेरा अभी कोर्स वर्क कंप्लीट है, रिसर्च में मैं लगा हूँ और एज अ विजिटिंग लेक्चरर मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, तो उसी डिपार्टमेंट में। क्या फ्यूचर प्लान क्या है, सिंगिंग की तरफ ही है या आगे आपने एकेडमिक्स की तरफ जाना है? फ्यूचर प्लान तो ये है, कुछ बंदा मतलब कंफ्यूज हो जाता है ना कुछ जगहों पे। इससे पहले जब मैं मास्टर्स मैंने किया तो एक साल तकरीबन कोरोना के दौरान मैं CSS की पढ़ाई की करके कुछ 4-5 सब्जेक्ट्स मैंने क्लियर की, मतलब याद वो पढ़ रहा था मैं। सोशियोलॉजी थी, इंटरनेशनल रिलेशन, मुस्लिम लॉ जूरिस्प्रूडेंस,
اور ایسی جنڈر اسٹڈیز، انٹرنیشنل لا، تو یہ چیزیں میں نے پڑھی. لیکن جب میرا ایڈمیشن ہوا ایم ایس میں تو وہ سارا جو وہ کریز تھا ٹورڈس سی ایس ایس تو وہ رہ گیا. کیونکہ ایم ایس میں یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو ریسرچ پیپر دی جاتی ہیں، آپ کو پڑھنا ہوتا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہوتا ہے. جب آپ کلاس میں اپیئر ہو تو اس سے پہلے آپ کو مطلب 10 ریسرچ پیپر ہو، 15 ریسرچ پیپر، 20 ریسرچ پیپر اسکالرس کا پوچھتے ہیں کون اسکالرس کو آپ پڑھ کر آئے ہیں. تو یہ ہے کہ اس زیادہ اسٹڈی میں وہ سی ایس ایس کی اسٹڈی رہ گئی. تو یہ ایک تو اس وجہ سے میری فیملی ریگریٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ریگریٹ کس مطلب ریگریٹ کرنا نہیں چاہیے. یہ ہے کہ جو ہوتا ہے پہلے ہی ہوتا ہے. لیکن ابھی بھی وقت ہے. آئی ایم ناؤ 26 ایئر اولڈ. ابھی بھی ٹائم ہے اور ان شاء اللہ ارادہ ہے کہ اپیئر ہوں گا. یہ 3 چانس جو ہے اویل کروں گا ان شاء اللہ. تو سنگنگ میں آپ کے کون تھے ٹیچر، کون تھے؟ ریاض آپ نے کس سے سیکھا؟ ریاض کا یہ ہے کہ پراپرلی تو میں نہیں بیٹھا کسی کے ساتھ کہ میں سنگنگ سیکھوں یا مجھے راگ کے بارے میں، تال کے بارے میں، ٹھاٹ کے بارے میں ان چیزوں کا کچھ پتہ نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ میرے ایک دوست تھے، فرسٹ جو میں نے گانا گایا تھا 2012 میں. تو جب میں پہلی بار اسٹوڈیو گیا تو اسی جگہ سے میرا وہ اسٹوڈیو والے کے ساتھ ایک کنیکشن بن گیا اور وہ ایک روحانی سی ایک انڈرسٹینڈنگ بن گئی. وہاں پہ میں جاتا تھا، ان کے ساتھ بیٹھتا تھا. پراپرلی میں نے کچھ اس طرح مطلب سیکھنے کے لیے نہیں گیا ادھر. میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ آپ سکھا دیں، مجھے یہ سکھا دیں. لیکن زیادہ تر میرا بیٹھنا اسٹوڈیو میں رہا تو اس وجہ سے مجھے کچھ سن کے آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا. اور پھر فردر جب آپ ایک ماحول میں بیٹھتے ہیں تو سوشیولوجی کا پرسپیکٹو میں ہم کہتے ہیں کہ سوشل لرننگ، تو سوشل لرننگ ہوتی ہے. پھر بندہ پوچھتا ہے درمیان میں کہ یہ کیوں، مطلب یہ نوٹ درمیان میں کس طرح لگا، یہ ردم کیسے چل رہا ہے، ردم کا لاجک کیا ہے. تو یہ پھر کچھ باتیں ابھی بندہ 10-11 سال ایک فیلڈ میں گزارے تو اس نے بندہ سیکھ لیتا ہے. میں نے اپنی تمہید میں یہ کہا کہ آپ ملٹی لینگویج سنگر ہیں کیونکہ آپ کو پنجابی میں بھی گاتے ہوئے میں نے سنا تھا، آپ اردو میں بھی گاتے ہیں، آپ پشتو میں بھی گاتے ہیں، اور کون کون سی زبانوں پہ آپ کو عبور حاصل ہے؟ یہ ہے کہ میں نے پشتو میں بھی گانے گائے ہیں، اردو میں بھی گائے ہیں. میں نے مختلف ٹی وی چینل کے ساتھ کام کیا ہے جس میں ہم پشتو ہیں. ریسنٹلی ان کے ڈرامز کی جو او ایس ٹیز ہیں وہ میں ہی گاتا ہوں. ٹرانسلیٹ ہو ٹرانسلیٹ ہو جو ہے. دوسرا اے بی ٹی شبر کے ساتھ میں نے کام کیا ہے. مشرق، بروج ٹی وی اور جتنے بھی ہیں افغانستان کے بھی کچھ چینل ان کے لیے بھی میں گایا. لیکن آپ نے جو بات کی پنجابی سانگ کی تو یہ تھا ایسا کہ واقعہ تھا کہ مجھے ای میل آئی اور مجھے کہا کہ مطلب آپ کا ایک کور سانگ میں نے سنا تھا، کچھ اردو میں بات کر رہے تھے لیکن ان کی اردو اتنی زیادہ ہونی تھی. مجھے تھوڑا شک بھی ہو گیا کہ نہیں کون ہے. مجھے ای میل آئی ہے، پھر اس نے مجھے نمبر سینڈ کیا، میں نے ان سے بات کی. اس نے کہا کہ میں امریکہ سے بات کر رہا ہوں، میں ہوں انڈین، میرا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے. میں آپ پہ ایک پنجابی سانگ بنا چاہتا ہوں. انڈین پروڈیوسر تھے، ان کا نام تھا روہت اگروال. تو مجھے تھوڑا شوق بھی لگا کہ بھیا ایک پٹھان سنگر سے آپ لوگوں نے پنجابی ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو میں حیران ہو گیا، میں نے کہا بھائی کوئی ایسا ہی ہوگا. میں خاموش ہو گیا. میں نے کہا بھائی انڈیا سے میرے لیے کون ابھی وہ کرے گا. آپ اسپیم سمجھا میں نے. اس نے پھر رابطہ کیا کہ آپ انٹرسٹڈ نہیں ہے تو مجھے بتا دیں. میں نے کہا بھائی آپ کون ہیں. پھر میں نے ان کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کی. مجھے پتہ چلا اس نے لنک سینڈ کی کہ میرا پروڈکشن ہے اشار پروڈکشن کے نام سے، کہ پروڈیوسر ہوئے تھے. بڑے اچھے گانے ہم لوگوں نے شوٹ کیے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی کمپوزیشن ہے یا کوئی شاعری ہے، لیکن مجھے اوریجنل کنٹینٹ چاہیے، کور سانگ نہیں چاہیے. پہلے میں نے ان کو انسسٹ کیا کہ میں کور سانگ آپ کے لیے ریکارڈ کر دیتا ہوں جو کہ آج اپ کمنگ جا رہے ہیں، ہم ان کو کور کر دیں گے. تو کہہ رہے تھے کہ نہیں. تو میں ایک دوست کے پاس گیا، ان کا نام تھا خالد جہانگیر. کمپوزیشن اس کی بڑی اچھی ہے. وہ بھی سیکھا نہیں ہے لیکن ان کی ایک روحانی سی وہ بن جاتی ہے. آپ ان کو شاعری دیتے ہیں، وہ ایک عجیب سی کمپوزیشن بنا دیتے ہیں. تو ان کے پاس میں نے کہا بھائی آپ کے پاس کوئی کمپوزیشن ہے؟ مجھے کمپوزیشن سنائی کہ یہ ہے. میں نے کہا یار یہ مجھے لے لیا میرے گانے. تو انہوں نے کہا لے لیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، میں تو اور بنا لوں گا اور بنا لوں گا. شاعری بھی انہیں کی تھی. تو میں لے کے آیا ہوں. میں نے وائس میسج پہ اس پروڈیوسر کو وہ آڈیو سینڈ کر دی. میں نے کہا یہ کمپوزیشن ہے بھائی.
ان کو بڑی پسند آئی. یہ شاعری کس کی؟ میں نے کہا ہماری اپنا کانٹینٹ ہے, آپ اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. یہ آپ اپنا سینے سے بھیج دیں اور آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ کام شروع. تو ایک ایکسپیرینس شاکنگ سا بڑی ایک ہوا نا, اچانک سے آپ کو مل گیا یہ پروجیکٹ. جب میں نے کیا میں کسی کو بتانے نہیں والا تھا, کیونکہ میرے بھائی ہے وہ آرمی سے بلانگ کرتے ہیں. اس نے کہا یار آپ, میں نے ان کو بات کہی, میں نے کہا بھائی اس طرح کا کچھ ہوگا, یہ کیا کر رہے ہو انڈیا والوں کے ساتھ آپ لوگوں نے پروجیکٹ کیا, یہ اچھا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوں گے. یہ آفیسر ہے میرے بھائی میجر. لیکن پھر یہاں پہ تو یہ بات آتی ہے نا کہ جو آرٹسٹ ہے ان کے لیے کوئی بیریئرز نہیں. میں نے آپ کو یہ ہے کہ آرمی والوں کا جو ایک سسپیشس تھا ان کا بیہیویئر بنا ہوا ہے, تو وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں نے کہا کہ بھائی میں آرٹسٹ ہوں اور میں تو اکراس بارڈر میں کام کروں گا, میں ہر ملک کے لیے گاؤں گا, میں ایک آرٹسٹ ہوں. اور پاکستان کی ریپرزنٹیشن اتنی بڑی آنر کی بات ہے کہ اپنے چھوڑ کے آپ کو. تو یہ ہوا کہ میں نے وہ پروجیکٹ اسٹارٹ کیا اور اس پہ کام میں نے جاری کیا. پھر اس میں بڑے مسائل آئے, لیٹ ہو گیا, پھر ان کو ہم ایسے لگے کہ یہ ہم اسپیم کر رہے ہیں, بڑا ایک وہ ہوا. تو پھر فائنلی ہم نے وہ پروجیکٹ مکمل کیا. ابھی بھی میرے ساتھ رابطے میں انشاءاللہ سیکنڈ پروجیکٹ پہ بھی کام شروع ہے. زبردست. آپ کو ریکگنیشن کس گانے سے ملی آپ کے؟ ریکگنیشن جو ہے یہ ایسا نہیں ہوتا نا کہ ایک ہی گانا ہو جس سے بندہ وہ فین کو کر لیتا ہے, کر لیتا ہے, یہ چیز کر لیتا ہے. بہت سے گانے تھے. ریسنٹلی میرا جو گانا چلا تھا وہ تھا سنم کی سا پشتو کا, سنگ دادا ہوا کی سا, سنگ دادا ادم کی سا, دا ادم کی سا, دا غنم کی سا, دا حرم کی سا, محرم کی سا. اس میں الفاظ ایسے تھے نا کہ حرم, محرم, غنم, مطلب وہ گندم کا قصہ, آدم کا قصہ, وہ سارا ایک ریلیجیس قوالی ہے. تو وہ ایک جو تھا. دوسرا جو تھا وہ میرا گانا تھا پشتو کا, جو تھا یہ وگور علامہ کا, تو وہ چلا. اس کے بعد لویا متورش, اس کے بعد یہ جو انڈیا سے ریلیز ہوا تھا وہ 1 ملین کراس کر گیا. میں شاید آپ نے مجھے لنک بھی سینڈ کی تھی. آپ اس کو پشتو پنجابی میں وہ آپ مجھے سے بول کے آپ بتائیں کہ آپ آئی جسٹ وانٹ ٹو لسن اٹ لائک گا کے یا بول کے. اچھا وہ ایسا ہے کہ اس کی جو انترا ہے اس کا وہ اس طرح ہے کہ سوالوں میں تو ہے, جوابوں میں تو, میری سبھی داستانوں میں تو. تو ایک رومانٹک سا اس میں ٹیکسٹ دیا ہے نا ہم نے, تو لیرکس بھی اس کے بڑے اچھے بنے ہیں, لکھے ہیں, اور اس پہ اوپر کمپوزیشن بھی خالد جہانگیر کی. تو بڑا ایک اچھا ایکسپیرینس ہوا اور ایک بڑے پروڈکشن کے ساتھ آپ کو. ابھی بھی ریسنٹلی ہم اس پہ ایک کمپوزیشن میں نے ان کو سینڈ کی جو میری اپنی ایک کمپوزیشن ہے, اور پوئٹری بھی میری اپنی ہے. تو اس پہ کام چل رہا ہے اور ان سے یہی بات چل رہی ہے کہ یہ پروجیکٹ ہم ریلیز کریں. آپ اتنے ینگ ہو کے ایز اے سنگر آپ آئے ہیں, آپ اپنے کریئر کو آپ نے یہ چوائس کیا ہے. وہ ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, خصوصاً پیرنٹس جو دیکھ رہے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کس طرح لیوریج دیں کہ وہ اپنی چوائسیز کو خود آپٹ کریں, ان کے اوپر امپوز نہ کی جائے کوئی چوائس. جیسے ہمارے سبجیکٹ میں یا ہم اپنے کیا کہتے ہیں ایکیڈیمک سائڈ پہ ہم اگر دیکھ لیں تو ہمارے پاس ٹرمینالوجی ہوتی ہے پیس انفورسمنٹ. بڑا اچھا ٹرم ہے. ہاں, پیس انفورسمنٹ. تو پیس انفورسمنٹ میں ہے کہ اگر ہم اکیڈیمکلی ان کو دیکھیں تو یہ ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے پیس کی, لیکن انفورس کا لفظ یوز کر کے یہ جو ہے ہم اس پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیگیٹو ٹرمینالوجی ہے. وجہ کیا ہے کہ آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ابھی یہ پیس ہے. پیس یہ ہے کہ اپنا ایک فیملی ممبر یا آپ کے والد صاحب یا آپ کی امی جان آپ کو کہے کہ آپ نے سبق یاد کرنا ہے, آپ نے مدرسے جانا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, وہ اچھی بات ہے, سارے پیس کی بات ہے. لیکن آپ پہ فورس ہو رہی ہے, آپ پہ محبت سے مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے. ہاں, محبت سے کیا جا رہا ہے, لیکن آپ کو فورس کیا جا رہا ہے ٹورڈ اسپیسیفک تھنگ کہ آپ یہ کریں. ہم نے کرنا کیا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, ہم نے ماحول کو کریٹ کرنا ہے کہ وہ خود ہی وہ بچہ یا وہ لڑکا یا لڑکی وہ اسی طرف خود جائے. تو یہ انفورسمنٹ کا جو لفظ ہے ہم ود ان ملٹری کو یوز کر کے کسی جگہ پہ پیس لاتے ہیں, یا کسی مسجد کے سامنے, یا کسی امام باڑے کے سامنے, یا کسی چرچ کے سامنے سیکیورٹی کھڑی کر کے ہم پیس کو پروموٹ کرتے ہیں. یہ طریقہ نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پیس کو ایسے لے کے جائیں
کہ وداؤٹ سیکیورٹی ہمیں ایک ماحول ایسا ملے کہ وہاں پر پیس ہو، تو وہ پازیٹیو اور نیگیٹیو لیکن ہمارے اکیڈمک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑے کم میں نے سی اکاؤنٹ میں دیکھا ہے، وہ خواتین کو تو کہا جاتا ہے نا بیوٹی وتھ برینز آئے. میں ایسے شخص سے کراس بیٹھی جس نے اتنی خوبصورت آپ نے ایک بات کی ہے، اتنا پیارا آپ نے ٹرم بولا ہے کہ ہم انفورس کر رہے ہیں پیس کو، کسی بھی تھرو کے تھرو ہم پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، وائلنس کے تھرو کر رہے ہیں لیکن بتا تو ہم پیس کر نہیں رہے ہیں. تو پیرنٹس کو ہم کس طرح کریں؟ پیرنٹس کا یہ ہے کہ مطلب پھر وہ آتے ہیں کہ بدتمیز ہیں، آپ ہمارے آگے بات کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو آپ کو پھر بدتمیز کہتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے سب سے بڑا وہ ہے ایج گیپ. وہ ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتی. ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب آپ لوگوں نے یہ نہیں پہننا، کیونکہ ان کے ایج میں یا ان کا جو وقت تھا ہمیں ایگزامپل بھی ایسی دی جاتی ہے. ہمارے ٹائم میں ایسا نہیں تھا، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم تو پیدل جاتے تھے، ہم تو یہ کرتے تھے. ہم اپنے ابو کے سامنے آتے بھی تو بات بھی نہیں کرتے تھے، تم ہمارے سامنے بول رہے ہو. تو یہ ایج گیپ جو ہے یہ ہے. دوسرا یہ ہمیں چاہیے مطلب ہمارے پیرنٹس کو بھی چاہیے، ہم جتنے بھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سب پیرنٹس کو یہ چاہیے کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں، ایک دوست بنے اپنے بیٹے کا، اپنے بیٹی کا، اپنے بھائی کا، اپنے بڑے. مطلب یہ ہے کہ وہ فیئر نہ کریں. محبت کے ذریعے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، محبت کے ذریعے بھی آپ کسی کو وہ کیا کہتے ہیں ایک مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. دوسری ٹرمینالوجی ہوتی ہے کہ آپ کسی کو کمپیل کر دیں کسی چیز کو کرنے میں، پیار سے بھی ہو سکتا ہے. تو کنسٹرکٹیو وے کی طرف اگر ہم اپنے اولاد کو یا ہم اپنے بھائی بہن کو یا جتنے بھی ہمارے فیملی ممبرز کو لے جانا چاہیں تو وہ کنسٹرکٹیو وے کی طرف ہم پیس کے ذریعے، پازیٹیو پیس کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں. تو انفورسمنٹ کی جو میں نے بات کی نا، ہم پہ انفورس کیا جا رہا ہے. پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں پڑھنا ضروری ہے. اگر میں پڑھا نہیں ہوتا تو شاید میں آج اتنا بول بھی نہیں رہا ہوتا. میں اتنا بول بھی نہیں رہا ہوگا. دوسرا یہ کہ پڑھنا جو ہے وہ اس لیے ضروری نہیں کہ آپ جاب کرو. میں نے ماسٹرز کی، سلور میڈل لیا، 1 سال میری جاب نہیں تھی. ناؤ آئی ایم لیکچرر ان پشاور یونیورسٹی. پڑھا رہا ہوں، انہیں بندوں کو پڑھا رہا ہوں جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا اور وہ مجھے جانتے بھی ہیں. کچھ 8 سیمسٹر بی ایس کے ہیں، کچھ ایم ایس سی 3rd سیمسٹر کے جونیئرز ہیں، وہاں میں ان کا سر ہو گیا. تو یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیشن کسی بھی جگہ نہیں چھوڑتی ایسے. آپ کا وہ جو آپ نے جو انویسٹ کیا ہے نا، آپ نے میڈیا میں انویسٹ کیا ہوگا 10 سال، آپ کے گزارے ہوں گے 5 سال 10 سال 8 سال، تو وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. آپ جدھر بھی کام کرتے ہیں، آپ ایک جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. آپ کی باڈی بنتی ہے، آپ پیدل جاتے ہیں، وہ آپ کو پے بیک کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن آپ کو پے بیک کرے گی ضرور. کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھ کے کیا کریں گے، ایسے بھی جاب نہیں ملنی پاکستان میں. ان کی پرسپیکٹیو ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جاب کے لیے پڑھ رہے ہیں. باہر ملکوں میں یہ نہیں ہے. میں جن کے ساتھ ابھی ریسرچ کر رہا ہوں وہ ایک فل برائٹ اسکالر ہیں، پروفیسر ڈاکٹر میڈم آگا رہا، امریکہ سے پڑھی، فل برائٹ اسکالر ہیں، PhD امریکہ سے کی ہے. وہ کہتی ہیں کہ باہر لوگ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ جاب کریں، وہ سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نالج کا پتہ چلے کہ فلانی تھیوری کیا کہہ رہی ہے، فلانی تھیوری کیا کہہ رہی ہے، فلانی تھیوری کیا کہہ رہی ہے. ہم پرسپیکٹیو کو جانیں، سوشیولوجیکل پرسپیکٹیو ہیومن بینگ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو کیا کہہ رہی ہے، فزیولوجیکل پرسپیکٹیو کیا کہہ رہی ہے. تو یہ نالج کو ایکوائر کرنے کے لیے لوگ پڑھ رہے ہیں. ہم کس لیے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ ہم نے ماسٹر ڈگری پوری کرنی ہے، سرکاری نوکری کا کیا کرنا ہے بھائی؟ پڑھو، سیکھو، محبت پھیلاؤ، لوگوں کو سکھاؤ. پڑھنا جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا آپ شوق بھی کریں، میں بھی کر رہا ہوں. اب میں پڑھ بھی رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد PhD بھی ایڈمیشن کروں گا اور PhD بھی کروں گا. اور گانے بھی گا رہا ہوں، نعت شریف بھی پڑھ رہا ہوں، اور میڈیا میں بھی ہوں. تو پروڈکشن ورک بھی کر رہا ہوں، ایڈیٹنگ بھی کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں سائڈ بائی سائڈ. ایجوکیشن پرائم فوکس ہے. ہاں، پرائم فوکس ایجوکیشن پہ. جب میرے پیپر ہوتے ہیں نا تو میں سب میڈیا کا جو کام ہے وہ سارا پیچھے کر دیتا ہوں. 1 مہینے میں یا 2 مہینوں میں میں غائب نہیں ہوں گا. 1-2 مہینے میں کچھ نہیں ہوگا. آپ نے پیپر کے لیے تیاری کرنی ہے. اگر وہ پیپر کا وہ دن، وہ رات، وہ راتیں گزر گئی، وہ دن گزر گئے، تو پھر اس کو پے بیک وہ دوبارہ نہیں آتی. سال ضائع ہو گیا.
बड़ी चीज़ आपका है। साल ज़ाया सिंगिंग में नहीं होता। हाँ आपने जितना लेट गाना रिलीज करना है या सॉन्ग रिलीज करना है, या आपने उतनी क्यूरियोसिटी होती है फैंस कि हाँ ये क्या है, चीज़ आ रही है। क्या चीज़ आ रही है, आपको टाइम भी गैप भी मिले। तो मीडिया में ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप महीने में 2 गाने रिलीज़ करें या महीने में 1 गाना रिलीज़ करें। तो ये चीज़ें साथ में लेके चलना मुश्किल भी था, फैमिली से सपोर्ट भी ना हो, एजुकेशन भी कंटिन्यू हो, सिंगिंग में भी हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि हार नहीं मानी और लगे हैं अब इंशाल्लाह इसके बाद भी काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद साहब। नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत मैसेज सज्जाद साहब ने दिया है कि इन्होंने अपने टैलेंट के साथ अपनी एजुकेशन को बड़ा पैरेलल रख के ये चले हैं। इन्होंने अपनी एजुकेशन में गैप नहीं आने दी और अपने करियर में भी इतनी माशाल्लाह ये पीक पे पहुंचे हैं कि ये खुद इतनी छोटी उम्र में यूथ के लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है।